अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज वैसे ही सुबह उठा तो ख्याल आया कि यार ये जो डेली व्लॉगर्स हैं ये अपने और खासे कामयाब भी हैं, ये क्या करते हैं अपनी रूटीन। सुबह उठे, वॉशरूम गए, ब्रश व्रश किया, नहाए धोए, सुबह आग बाहर निकले, को पराठे राठा देखा, किचन में क्या है, अंडा चला वो खाया, और फिर बाइक पे या गाड़ी पे कहीं निकल पड़े। मगर ये डेली और इस तरह की रूटीन को लोग जो इस तरह के व्लॉग बने होते हैं उसको काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार हम जैसा बंदा जो है, जो कि इतना निफ सदी गुजार चुका है, एक बूढ़ा इंसान जो है, बूढ़ा होता इंसान जो है, वो इस किस्म की व्लॉगिंग करेगा तो क्या करेगा। सुबह सुबह बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल छोड़ा, उसके बाद क्या किया, दफ्तर गए, दफ्तर में कुछ की क्लास ली, कुछ से क्लास करवाई। तो चलें हम भी एक दफ़ा, पंगे लेने से तो मैं बाज नहीं आता, तो एक इस तरह का हम भी करके देखते हैं। तो सुबह सुबह उठ के जो है वो बेटे को उतारा रायबन रोड पे, जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके स्टेशन पे, कि चल बच्चे यहाँ से आगे। उससे मेरा मुआहदा ये हुआ है कि यूटी उसने जाना है रोज़ाना, तो यहाँ तक की ज़िम्मेदारी मेरी है, आगे तेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। स्टेशन पे जा, उस पर ट्रेन पे जा, और फिर उसके बाद जो है वापसी पे चाहे इन ड्राइव करवा, जिस तरह भी आ। तो जनाब उसको उतार के भी फारिग हुआ, ठोकर से चढ़ा हूँ नहर पे, ज़रा दफ्तर की राह लेता हूँ। दफ्तर में देखें जाके कि स्टाफ जो है हमारी गैर मौजूदगी में, क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने आज तक आप लोगों से ये शेयर नहीं किया कि खादिम का एक दफ्तर भी है। यूट्यूब जो है या व्लॉगिंग जो है वो ज़रिया माश नहीं है। तो आगे जाके आज देखते हैं अपने दफ्तर में कि गैर मौजूदगी में मेरा स्टाफ जो है वो मेरे व्लॉग्स इंजॉय कर रहा है या कोई काम काज भी कर रहा है। चलें जनाब, चलते हैं आज दफ्तर और आपसे ज़रा अपनी रूटीन शेयर करते हैं। तो सुबह सुबह जनाब एक तरफ सादा गिलास पानी, बीच पास 2 चम्मच सेब के सिरके के, और वो पी के, नाश्ता मैं करता नहीं होता, निकल पड़े हैं। और अब जिस रोड पर हूँ वो आपको मैं स्विच करके दिखाता हूँ। ये है जनाब, ठोकर से चढ़ गया हूँ नहर पे। तो जनाब ये जो एरिया है ठोकर का, ये मुझे अपना लड़कपन याद है कि हम इस जगह पे पिकनिक मनाने आते थे गाड़ी खड़ी करके। 80s की बात कर रहा हूँ, है तो अब 30-35 साल पुरानी बात, लेकिन ये 30 साल में लाहौर बड़ा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। लाहौर एक बड़ा खूबसूरत सा, छोटा सा, पुरसकून सा कॉलेजों का और बागों का शहर होता था। अब ये कंक्रीट का समुंदर ही बनता जा रहा है। नहर जो थी, और इवन ये कि मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग जो था, वो हमें इर्द गिर्द की जो थे वो कोठियाँ नज़र नहीं आती थी, इतने उसमें दरख्त होते थे, इतनी ग्रीनरी होती थी। सो वाज द केस विद लाहौर केनाल, के ठोकर से ले के आपके यूनिवर्सिटी सारा जो था वो दरख्तों से भरी हुई, और बीच में नहर और छोटी सी सड़क, और आबादी ना होने, रश ट्रैफिक तो होती नहीं थी। अब ये जो ट्रैफिक है घंटा घंटा ब्लॉक रहती है, और ये सारी हमारी अपनी की धरी है। अपना किया धरा है कि हमने बड़े शहरों पे सारा कंसंट्रेट जो है वो कर दिया लोगों का, उसी को लाहौर को डेवलप कर दिया। 12 करोड़ का पंजाब है, 1 करोड़ लाहौर में अगर रहता हो तो 11 करोड़ का बाकी का क्या कसूर है यार। उनको अपने उनके छोटे शहरों को डेवलप नहीं किया, उनको हमने रोज़गार के मौके वहाँ फराहम नहीं किए, इसलिए जो सारा जो फोकस था लोगों का, आबादी का जो शिफ्ट होने का, वो सारा बड़े शहरों की तरफ हो गया। चाहे वो एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन के नाम पे हो, चाहे वो रोज़गार के नाम पे हो। और नतीजा ये निकला कि बिग सिटीज़ हैव ऑलवेज बिग प्रॉब्लम्स। अब उसमें हमारी क्राइम रेट भी लाहौर का बढ़ा हुआ है, रोड्स एक्सीडेंट्स हैं, फ्रस्ट्रेशन है, बेरोज़गारी है, समाजी मसाइल हैं, और है। और अब इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, इट्स अ पेन इन द नेक, मैं बड़ा मुश्किल काम हो गया हुआ है। बेहतर होता कि हम अपने छोटे शहरों को जिस चाइना मॉडल ही फॉलो कर लेते, छोटे शहरों को भी इंडस्ट्रियल जोन बनाते, लोगों को उनके रोज़गार के मौके वहाँ देते, उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन उन्हीं के इलाके में प्रोवाइड करते। तो आज हम अपनी और किसी को चाइना मॉडल ये वो फलां ना भी फॉलो करते, सिर्फ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को फॉलो कर लेते कि अपने शहरों को एक हाथ से बड़ा ना होने दें, तो आज हमारा ये हाल ना होता। चलो हुण तो जो हो गया, अगे से किसी को समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या कहा जा सकता। अल्लाह ही मालिक है इस कौम का। कौम तो खैर हम बचे नहीं हुए इस 25 करोड़ लोगों का। चलो जनाब, इसी ट्रैफिक में हम भी चलते हैं। ये ना हो कि मोबाइल से गल्लां करते करते गड्डी मेरी कितने वज जाए, जो अक्सर मेरी टचिंग होती रहती है। सुबह के 9:30 हो चुके हुए हैं, लेकिन हम लोगों की जो है ना कल्चर बन गया हुआ है लेट स्टार्ट का। पता नहीं बीइंग अ मुस्लिम या सारी दुनिया में जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त लाहौर की टाउनशिप एरिया, और ये रोड है कॉली रोड, और ये सारी मार्केट है आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें ख़ास तौर पे सैनिटरी का और वुड वर्क का और बाथरूम सैनिटरी का, ये सारा इसका टाइल्स का,
یہ ساری مین مارکیٹ ہے اس علاقے کی. لیکن بڑی مایوسی ہوتی کہ ہم نے اپنی روایات ارلی برڈ کیچز دا موتھ اور صبح صبح دن کا آغاز کرنے کا روٹین چھوڑ دیا ہے. مارکیٹس ہیں وہی لیٹ کھل رہی ہیں. اب جو قوم جو ہے جو ہم لوگ جو ہیں دن کا آغاز ہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے 11 بجے اس میں کام شروع ہوگا. دن کے آپ نے ڈے لائٹ کے اگر صبح فجر جو ہے وہ 4:30 بجے 5 بجے 6 بجے جو ہے پورا دن چڑھا ہوتا ہے. 4 گھنٹے تو ہم نے ویسے ضائع کر دیتے ہیں. اور رات کو ہمیں جو ہے نا وہ لوگوں کی طرح جاگنے کا بڑا شوق ہے. او ٹھیک ہے یار جاگو رات کو جو جاگ سکتے ہو ہینگ آؤٹ کرنا ہے باہر گھومنا پھرنا ہے. اور لیکن کام کا آغاز تو صبح صبح کرو تاکہ ظہر کے وقت یا عصر کے وقت تک جو ہے وہ فارغ ہو سکے. مغرب سے پہلے پہلے جو ہے وہ کام کو چھوڑو اور اپنی فیملی کے لیے وقت نکالو. لیکن یہاں پہ ٹرینڈ یہ ہے کہ یہ آپ بڑی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں اعظم کلاتھ مارکیٹ میں چلے جائیں جو بڑی مین مارکیٹس ہیں جہاں بھی ہیں وہ 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ بھائی صاحب دکان ہی نہیں شٹر ہی نہیں ہوتا. 12 بجے جو ہے وہ کہیں آتے ہیں. اس کے بعد 12 سے لے کے وہ رات مغرب تک یہ جو بھی کچھ ہے اور پھر ساری رات جو میں نے دیکھا بہت سارے میرے تاجر بہادر دوست ہیں وہ ساری رات ہی جاگتے رہتے ہیں اور صبح اٹھنا انہیں جو ہے وہ ظہر کے وقت جس کو دکان کھلتے ہیں. مجھے یہ ویسے ٹرینڈ کبھی سمجھ نہیں آیا. چلیں جناب دوسروں پہ کیا تھے اپنی صلاح کرے اسی تو وقت پہنچ جائیے. ہم نے بھی اپنے دفتر کا وقت ویسے 10 بجے رکھا ہوا کیونکہ سٹاف جو دور سے آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اینی وے 10 بجے بھی کوئی وقت پہ آ جائے. پنکچوالٹی جو ہے بڑی اچھی عادت ہے جو کہ ہماری قوم میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہم میں ہے نہیں. ہاں جی جناب تو وہی بات ہوئی کہ سٹاف تو آئے کوئی نہیں ہوا. میں ہی پہلے بتا آگے کیونکہ 10 بجے کا ٹائم ہے تو چلیں ذرا دفتر ہی اندر بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. یہ ہمارے چوکیدار صاحب کا رکشہ کھڑا اور یہ جو چیز لگی ہوئی ہے یہ نا آپ سمجھیں کہ جو کوئی ڈرون کے بقایا جاتے ہیں یہ ہائیڈرولک ٹیسٹ کے جو ہے یہاں پہ ایک ہم نے لگایا ہوا. ہائیڈرولک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے پائپ کا وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. کام کا آپ کو میں بتاؤں کہ اگر میں اپنے کام کی بزنس کی جو میرا کور بزنس ہے اس کی ڈیٹیل بتاؤں تو شاید وہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو جو ہے سمجھ نہیں آئے گی. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ پاکستان بھر میں جو سوسائٹیز میں جو پانی سپلائی ہو رہا ہوتا ہے وہ مین جو ڈرنکنگ واٹر ہے اس کی سپلائی میں کسی نہ کسی درجے میں چھوٹا سا ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے. پائپ لائن سسٹمز کی اسیسریز اور والو ہم امپورٹ کرتے ہیں. جو آپ کے سامنے یہ پڑی ہوئی یہ جو بڑی ساری آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے بلیک ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین کی میٹیریل میں یہ ٹی ہے. آج کل یہاں بھی پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہی میٹیریل واٹر سپلائی کے لیے جو پائپ لائنز یوز ہو رہے ہیں وہ آپ کا پالیمرز ہے اور پالیمر میں بھی ہائی ڈینسٹی پولی ایتھلین یوز ہوتا ہے. اس کی اسیسریز ہم امپورٹ کرتے ہیں. چلیں پھر دفتر چلتے ہیں بیٹھتے ہیں ذرا کافی پیتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں. آنکھیں تو پھر کافی سے ہی کھلتی ہیں. چلو بچے لگتا حالی تک کوئی نہیں ہے. السلام علیکم. ہاں جی علی بھائی تو آئے ہیں اور کہاں ہیں سیل اور وہ واسے نہیں ابھی آئے ہیں. چلو جی اسٹاف علم لگتا تھوڑی کلاس لینی پائے گی. ہاں بھی امانت کیا حال ہے. امانت بیٹا پہلے تو کام کر میں ٹھنڈا پانی پلا وہ بعد ذرا پانی گرم کر کے نہ لیا دے کافی پینی ہے میں. جناب یہ رہا میرا چھوٹا سا آفس جس کو آج کل ذرا مجھے کم ہی وقت دیا جا رہا ہے. اینی وے جیسا تیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا بہت عرصے سے روزگار اسی آفس سے منسلک ہے. نہیں جناب جب تک سٹاف نہیں آتا جب تک ان کی کلاس نہیں لینی اپنی کلاس آپ سے کروا لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے ایک سوشل میڈیا جو ہے بڑا دلچسپ پلیٹ فارم. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے
بلکہ ان کا گلہ بڑا جینون تھا. وہ ہر اسے کہتے تھے کہ یار آپ شاہ صاحب آپ اپنا تعارف کیوں نہیں کرواتے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا تعارف نہیں ہے تو مجھے شاہ صاحب کر کے کیوں پکار رہے ہیں. چلیں جی میں تفصیلی اپنا تعارف ایک دفعہ پھر آپ سے کروا دیتا ہوں. سب لوگ میرا نام جانتے ہیں, اظہر شاہ میرا نام ہے. بائی برتھ میں لاہوری ہوں, اس کے بعد لاہور میں پیدا ہوا, یہیں پہ پلا بڑھا. اسکولنگ یہیں پہ کہیں ایک جو مشنری اسکولز ہوتے تھے, یہ جو انگلش میڈیم نام نہاد انگلش میڈیم ہوتے ہیں, وہ اسکول, گورنمنٹ کالج, اس کے بعد ایم بی اے وغیرہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز سے, اور پھر اس کے بعد تھرو آؤٹ پرائیویٹ مارکیٹنگ, سیلز, آپریشنز, لاجسٹکس, ہر قسم میں جاب. اور گزشتہ پچھلے 16-17 سال سے جو ہے وہ اپنا کاروبار ٹریڈنگ کا. ہمارا یار کافی مزہ پلانا کیا کافی آپ لے لیجئے. کافی یا نہیں ہے بازار سے لے آؤ ذرا, اگر منگانی ہے تو تنویر سے منگا لو, وہ میں شاید گھر لے گیا تھا. کافی پلاؤ ذرا زبردستی. اچھا جی, کافی بلیک کافی پئیں گے. اس کے بعد جناب یہ 15-16 سال سے یہ کاروبار. اب سوال مین جو انٹروڈکشن ہے جو آپ سے جس سے واسطہ شروع ہوا, جس طریقے سے, جس پوائنٹ سے, کہ میں کسی جگہ پہ بھی, ایون میں فیس بک پہ بھی نہیں تھا. فیس بک پہ تو میں تھا, اور اس میں بھی میں کچھ, جب میری پوسٹ ہوتی تھی آج سے کوئی 10 سال پہلے جب میں نے فیس بک جوائن کیا تھا, تو کچھ سیاسی قسم کی ہوتی تھی اس وقت ماحول. ایون دو کہ اس وقت پاکستان پہ جو تھا وہ ایک ڈکٹیٹر کی میرے خیال میں تھی, 15 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں گا. تو اس وقت آزادی تھی قدرے, میں کچھ سیاسی قسم کی پوسٹ کر لیتا تھا. اب شاید نہیں ہے اتنی, اور اتنا مناسب وقت نہیں ہے. مناسب کیا وقت نہیں ہے, آزادی بالکل نہیں ہے. تو جی آ جائیے. اور یار کافی چھوٹا لے آنا, ہاں, لیکن وہ 3-in-1 نا بلیک, سمپل کافی لاؤ, اسے دے دو, بلیک کافی پینی ہے. اچھا جی. تو میں نے کوئی 2-3 سال پہلے نوٹ کیا کہ میری جو ہے کچھ ایسے ٹاپکس ہیں, کچھ ایسے ایشوز ہیں, ہم اپنی سوشل ایشوز ہیں, جس کو مجھے بالکل ایک تماشا بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی تماشائی کے طور پہ میں اسے ایک بینگ سینئر سٹیزن, ممبر آف دی سوسائٹی, مجھے اس کو کچھ نہ کچھ رسپانس کرنا چاہیے, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے. اس میں سے بہت بڑی بات جو ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں خدشات اور سوالات, اور ہمارے خاص طور پہ نوجوان نسل کے بارے میں جو کہ شیکی ذہن ہیں اور بہت زیادہ وہ اپنے مستقبل کو لے کے پریشان. اور ایک تو ہمارا برین بھی ڈرین ہو رہا ہے, اور باقی ہمارا ہنرمند اور عام بغیر کسی ہنرمند جو بیچارے بالکل ہی لے مین, اور میرے جیسے لوگ تھے جو کہ غریب عوام, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, ایون اپر مڈل کلاس, وہ پاکستان کو چھوڑ کے بھاگنا چاہ رہے ہیں. اپنے مدر لینڈ کو چھوڑ کے, اپنے دھرتی ماں کو, اپنے ملک کو, اپنے وطن کو چھوڑ کے, اپنے اپنوں کو چھوڑ کے بھاگنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا, بڑا الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. اور روز خبریں یہ آتی ہیں کہ جی آپ کے اللیگل طریقے پہ ڈنکی لگا کے جاتے ہوئے لوگ جو ہیں, نوجوان جو ہیں, وہ کشتی ڈوب کے بیچارے اتنے فوت ہو گئے, یہ ہو گیا, اور بڑی میزریبل لائف, اور خبریں بڑی پنچنگ, تکلیف دہ. تو ان چیزوں کے لیے میں نے سوچا یہ کہ ہم کوئی ارباب اختیار تو ہے نہیں, حکمران تو ہے نہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے, لیکن کم از کم ہم جو ہمارا دائرہ کار, دائرہ اختیار ہے, اپنی رائے کا اظہار کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ ایک ایسا یوٹیوب چینل یا ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس میں میں لوگوں کے اندر, نوجوان نسل کے اندر, مجھ سے زیادہ محب الوطن ہے, لیکن ان کو تھوڑی سی امید کی ایک فضا دی جائے, خبر دی جائے, کچھ امید دلائی جائے, کوئی انکریجمنٹ دی جائے, ان کو تسلی دی جائے, کچھ سجیشنز دی جائیں کہ آج بھی ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, ذرا نم ہو تو بہت زرخیز ہے یہ مٹی, اور اس کے لیے مجھے لازمی بات ہے کہ مجھے پلیٹ فارم ہے, مجھے آڈینس چاہیے. تو میں نے ایک شروع کیا, ایک یہی جو اظہر شاہ ویلاگز یوٹیوب پہ, بڑا افیکٹو یوٹیوب, سوشل میڈیا بڑا افیکٹو ہے اس قسم کے معاملے میں. لیکن اس میں نے دیکھا شروع کے میرے جو 2-3 ویلاگ تھے وہ ہمارے ناردرن ایریاز کے متعلق تھے, کہ سب سے پہلے جو ہے میں اٹریکٹ کروں لوگوں کو اپنے ملک کے مختلف خوبصورت علاقے, اس کا کلچر, اس کے لوگ, اس کا فوڈ بھی از اے پارٹ آف کلچر. اس سے میں بتاؤں کہ ہمارا ملک کتنا رچ ہے کلچرل, اور پھر اس کے بعد جب تھوڑی آڈینس بڑھ جائے تو میں ان سے یہ بات کروں کہ اس میں پوٹینشیل, کام کرنے کے پوٹینشیل کیا ہے. لیکن ہوا اس میں یہ کہ بجائے کہ میں تھوڑا سا جو میرا فارمیٹ تھا وہ چینج کرنا پڑا, کیونکہ ویورشپ جو ہے وہ نہیں, لوگ اٹریکٹ نہیں ہو رہے تھے.
میں نے دیکھا کہ میں نے اگر کوئی ایسی گھر بیٹھے ہوئے تھا کہ طور پہ ایک ریسیپی کی کلپ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تو اس میں مجھے بڑا رسپانس آیا، فٹافٹ جو ہے وہ میری مونیٹائز بھی ہو گیا، اور میں کہ اس کی میری ویورشپ بھی کمپلیٹ ہو گئی، مونیٹائز بھی ہو گیا 75 ڈیز کے اندر۔ تو اس کا میں نے دیکھا کہ یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے فوڈ جو ہے سب، اور ویسے بھی ہم فوڈی تو میں ہوں ہمیشہ سے، تو میں نے کہا چلیں ہم پہلے جو ہے وہ ایک ویورشپ جو ہے وہ اکٹھی کر لیں، کچھ ہو جائے، اس کے بعد بیچ بیچ میں کہیں ان سے کوئی کام کی بات یعنی کہ کچھ سجیشنز کچھ بھی سکھا دیا جائے۔ تو یہ سوچ کے میں نے کو 1.5 سال پہلے جو ہے یہ چینل شروع کیا تھا۔ اب یہ کہ تھوڑا کر کے میرا کچھ تھوڑی سی ویورشپ ہوگی، لوگ بات سن لیتے ہیں، کچھ پسند بھی کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی آ جائیں، کوئی بات نہیں، آ جائیے۔ کیسا حال کا؟ ٹھیک ٹھاک۔ چلو تسی لو کلاس جنی جی بلائی ہے، میں بھی شامل ہونا کلاس سے۔ ہوں کافی دی کی ریسیپی چاہیے سر، ریسیپی چاہیے لیکن وہ بوتل آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی یار، اگر پڑی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا، لے آؤ ایک چھوٹی بوتل۔ اچھا جی، سوری فار انٹرپشن۔ تو اب تھوڑی سی جو کہ ویورشپ ہو گئی ہے، تو اب میں کبھی کبھار یہ آپ کو جو چھوٹے سیٹ اپس کے لیے لوگوں کو دیتا ہوں، اس کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے بتانے کا، اور یہ جو آپ کو کبھی میٹ کٹنگ سکلز میں بچرز کا بتاتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں، آپ کا کوئی بچر ہو، آپ کا چھوٹا کوئی کاٹ والا ہو، کوئی ٹھیلے والا ہو، یہ ود ویری ریزنیبل انویسٹمنٹ، میں کہ کوئی کروڑوں میں نہیں ہے، اگر آپ 10 20 30 لاکھ روپیہ آپ انلیگل طور پہ دے سکتے ہیں کسی ایجنٹ کو باہر جانے کے لیے، اور وہاں بھی جا کے آپ نے کھیت مزدوری یا لیبر میں کام ہی کرنا ہے نا، محنت ہی کرنی ہے تو رزق حلال کمانا ہے، تو وہی آپ اس سے تھوڑی سی لیس اماؤنٹ میں آپ چاہے دیکھیں، ڈگنیٹی آف ورک ہونا چاہیے، چاہے آپ کساب کی دکان کھول لیجئے، چاہے آپ کو چھوٹا سا کارٹ فاسٹ فوڈ کا کھول لیجئے، ڈھابا کھول لیجئے، آپ جس چیز میں آپ کو جو چیز تھوڑا سا آپ کا پیشن ہے، یہ تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، بہت سارے آج بھی کام ہیں، آپ ایون آپ فروٹ کا ایک کارٹ لگا سکتے ہیں، سبزی فروشی کر سکتے ہیں، پھل فروشی کر سکتے ہیں، آپ ملک جو ہے شاپ کھول سکتے ہیں، آپ آئس کریم چھوٹا سا سیٹ اپ کر سکتے ہیں، آپ سیلڈ بارز لگا سکتے ہیں، یہ تو فوڈ سے ریلیٹڈ ہے، اور بھی اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں اسی معاشرے میں آج کے دور میں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ کافی دقت ہے، انفلیشن ریٹ ہے، ویسے بھی پابندیاں ہیں، کچھ لوگ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو پابندیوں کو اظہار رائے کے جو پابندیاں ہیں اس کو پسند نہیں کرتی، لیکن دیکھیں یہ سب جگہ ہر ملک میں ہوگی، آپ جہاں باہر بھی جائیں گے وہاں پہ بھی ہم پاکستانی سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہی رہیں گے نا، سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہی رہیں گے، ہم ان کے نیشنلٹی لے بھی لیں تب بھی ہم ان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو سختیاں اور مختلف فیز قوموں کی زندگی میں، ملکوں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، یہ بھی گزر جائے گا، مایوس نہیں ہونا اور کام کرتے رہنا، یہی میرا اس کا آبجیکٹو ہے یہ یوٹیوب چینل کا بھی، کہ مختلف آپ کو جگہیں دکھا کے دکھاؤں کہ لوگ کیسے اپنا روزگار کما رہے ہیں، کوئی آڑت کر رہا ہے، کوئی ڈھابے چلا رہا ہے، مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ میں کوشش کروں گا چلتے رہنے دوں، اور ساتھ میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مختلف کچھ آپ بھی مشورے دیں، کون سے کچھ لوگ مختلف جو بزنس جو آج کل ینگسٹرز کر سکتے ہیں، لائک فٹنس ٹرینرز، بہت اچھا بزنس پاکستان میں چل رہا ہے، فٹنس ٹرینر جو ہیں وہ فٹنس آپ کے جمز اور وہ کھول رہے ہیں، آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں آج کل جو ہے، اس کے علاوہ آپ کے ٹریول کا کافی بزنس جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اب موسم بھی کھل گیا ہے، آپ کو کچھ نارتھ کے اور ٹریول بھی کروائیں گے، اور وہ بتاؤں گا کہ کم سے کم خرچے میں آپ ایز اے ٹور آپریٹر کیسے جا سکتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ بینگ اے سٹیزن آف، آپ ایک عام کامن شہری کے طور پہ کم سے کم خرچے میں پاکستان کا نارتھ کیسے گھوم سکتے ہیں، اور یہ بھی بڑا بزنس ہے جو اس کو ایز اے کیریئر اپنانا چاہے کہ ٹور آپریٹر ہو، وہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ فٹنس بزنس ہے، یہ بھی بڑا گروئنگ پہ ہے، اور بے شمار بزنس ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی عزیز۔